अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की आंख की बिनाई कैसे गई? वो साबका वजीर आजम और पाकिस्तान का हीरो है। वाडा साहब इधर उधर की बातें छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि इमरान खान की आंख को कैसे मसला बना? आपने गफलत क्यों की? मोहम्मद मालिक ने आज साफी होने का हक अदा कर दिया। फैसल वाडा और राना सनाउल्लाह की तबाहकुन चित्रोल। फैसल वाडा ने राना सनाउल्लाह पर इल्जाम लगा दिया। इस पर राना सनाउल्लाह का भी पारा हाई हो गया। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो शहबाज शरीफ का अगला ठिकाना अडियाला होगा। आइए नाजरीन, ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी तरफ से मिलने वाली मोहब्बत है। शुक्रिया। कल ही पूछा कि जो बर्फ है वो इस्लामाबाद में पिघली है। उनका नहीं, बर्फ इस्लामाबाद में नहीं पड़ती, कहीं और करीब पड़ती है। तो मैं कहा आपको पता होगा कुछ बर्फ पिघल रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो मेरा भाई यूसुफ रही को आप कॉर्नर ना करें, उसकी आवाज की पिच की मध्यम समझ के आप समझें कि वो हमेशा मध्यम बोलते हैं। बहुत ही प्यारा यूसुफ रही बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, लेकिन आज वो बहुत ही मध्यम है ना। उनकी स्वीट आवाज में स्वीटनेस भी नहीं है, उनको समझ भी नहीं आ रहा वो क्या बात करना चाह रहे हैं। तेज बोलने तब बुरे, तो प्रॉब्लम है, मध्यम बोलने तो आप तंज करते हैं। कुछ भी कर दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भाई है। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए जी, बर्फ की तो कोई कहानी नहीं है। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बर्फ शरफ तो कोई पिघल नहीं है। और बर्फ पिघल के क्या करना है? मैंने आपसे क्या लेना है और मैं आपको क्या दे सकता हूं? दोनों के पास कुछ है ही नहीं। अब वो पिरामिड बन के सेगमेंट हो गया, ना वो ऊपर जा सकता है ना वो नीचे जा सकता है। यहां पिरामिड हो गया, उसका क्वेश्चन सेगमेंट हो गया। दूसरा ये कि इनके अपने इख्तलाफात जो हम 2.5 साल से कह रहे थे वो थे। अगर एक अच्छी गुड बॉय जेंटलमैन पॉलिटिक्स अगर हो रही, जमहूरियत अगर हो रही है पूरे पाकिस्तान में, सुबह सियासी मोहब्बतें, एक ट्रेलर आने वाला है कि आपने घर में भी इतना इत्तेफाक नहीं देखा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लग जाए आपकी। चारों सूबों में एक चेन बनी, वो क्या थी, जंजीरें सारी। इसको चलने दें। आप क्यों तीली लगा रहे हैं कि गाली नहीं दे रहे? मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। नहीं, मुझे तो लगता है आज आपके शो देखा, आज शो के मेरा तो मैं तो कहता हूं बड़े अरसे बाद मुझे लगता है कि एक मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है पीटीआई। हाँ, बहुत। हम तो उसकी तायद कर रहे हैं। वो भी देखिए, उन्होंने बनाया है आपके बोर्ड की तरह, आजादी या मौत। उसमें टाइटल सही लिखा है, या आजादी या मौत। वो खुद देख रहे हैं रोज को, ठीक है। एक मेरे रिसर्चर हैं जैन बुखारी साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मजेदार एक लाइन दी। उन्होंने कहा कि जी असल में, मैंने कहा यार कंटेनर पे इतना सख्त नारा क्यों है? उन्होंने कहा कि असल में पीटीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उनका सोशल मीडिया है। तो ये उन्होंने अपनी एस्टैब्लिशमेंट को दिखाने के लिए लगाया। बिल्कुल सही। देखिए, एक तो ये कि देखिए बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। जमहूरी रिवायत के तहत सब ने जिम्मेदारी ले ली है और जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए थी। मुल्क के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर हमारा घटिया मुल्क दुश्मन का, तब रिटर्न में क्या होगा? देखें, वो आपके साथ केपी के अंदर कॉपरेशन शुरू हो गई। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को जाके मिल लिए। अब आगे की भी मीटिंग्स हैं, कोर कमांडर से ही मीटिंग्स हो रही हैं। वो इवन कमेटीज में जॉइंटली बैठना शुरू हो गया आपके साथ। अब सुना है कि ये तो तारिक साहब से पूछता हूं, अभी सुना है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी जल्दी वापस आ जाएंगे। तो इसके रिटर्न में भी तो कुछ आएगा ना। गाली गलोच अभी बंद हुई भी है। सो क्लियरली थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। तो कैसे आप कहते हैं कि बर्फ नहीं पिघल रही? देखिए, बर्फ पिघल, पीटीआई के लिए बर्फ पहले भी पिघली हुई थी, आज भी पिघली हुई है। पीटीआई जो जमहूरी कुर्सियों पर बैठी हुई है, ये 2.5 साल से मैं कह रहा हूं। ये देखिए, इसको सिनारियो को समझ लें। इस सिनारियो के अंदर आफरीदी साहब, हमारा छोटा भाई, स्मार्ट आदमी, पहले दिन मैंने आपसे कहा था, वो 5 टाइटल से टिक करता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, दिखाएगा ये, बताएगा ये, खाएगा कुछ, बताएगा कुछ, ठीक है। स्मार्ट आदमी, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। और सीएम की कुर्सी आदमी मैयत पे भी छोड़ना नहीं चाहता। ये ऐसी मुश्किल कुर्सियां होती, चाहता कि मैं खबर में भी साथ ले जाऊं, ठीक है। तो ये छोड़ना कोई नहीं चाहता। आप इस सिनेरियो का दूसरा हिस्सा दे, एक मिसाल के तौर पर खान साहब बाहर आ जाए तो ये सारे अपनी कुर्सियों से लात मार के गिरा दिए जाएंगे और वहीं आ जाएंगे जहां थे, ठीक है। तो ये होना नहीं है। तो किसी ने बेधड़ी अनएथिकली खान साहब को अंदर रखा, ड्रामे में पकड़े गए, कुछ एथिकली अंदर रख रहे हैं, तो वो अंदर रखे हैं, तो ये चल रहा है। अभी आपको खान साहब बाहर आते नहीं, मुझे नजर नहीं, अल्लाह की जात को पता है। कानूनी और दुनियावी तौर पर आज के हिसाब सिनारियों में तो मुझे कोई ऐसी तारिक फिल साहब ये बताएं, अभी तक तो आपकी बड़ी लॉटरी निकली हुई थी, बिकॉज आप लोगों ने आउटसोर्स कर दी हुई थी अपनी सियासत। लड़ाई थी खुल के फौज
اور بن گئی بھی تھی پی ٹی آئی کے درمیان میں. پی ٹی آئی کہتی تھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ہم تو فوج سے بات کریں گے, فوج کہتی تھی آپ پالیٹیشنز آپ سے بات کریں. اگر یہ آؤٹ سورسنگ والی سچویشن ختم ہو گئی تو آپ کے تو نقصان میں آئے گی, پھر تو آپ کو خود ڈیل کرنا پڑے گا پی ٹی آئی سے. مالک صاحب گزارش یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ کبھی بھی آؤٹ سورس نہیں کی جا سکتی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں آپ کے پاس پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ اس لڑائی کی وجہ سے کتنی کم ہوئی ہے, یا جب لڑائی ذرا ٹون ڈاؤن ہوئی ہے تو پولیٹیکل سپیس مطلب بات چیت کے ذریعے اور افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے جانے کی سپیس کتنی زیادہ ہوئی ہے. ہم تو شروع دن سے سیاست بھی کر رہے ہیں اور سیاست کی بات بھی کر رہے ہیں. پہلا دن پرائم منسٹر کی آپ سپیچ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے کٹھے چلنے کی بات کی, اپوزیشن کو بھی دعوت دی کہ آئیں مل کے معاملات کو آگے چلائیں. جب یہی پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن تھے 2018 میں, اس وقت ان کی پہلی تقریر اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے الیکشن کے نتائج پہ سوالیہ نشان اٹھانے کے باوجود یہ بات کہی کہ پاکستان کے لیے اور چارٹر آف اکانومی کے لیے ہمارے پرائم منسٹر نے یہ ہماری سوچ ہے جو کہ پولیٹیکل سوچ ہے. سیاست کی بات ہے تو پرائم منسٹر نے جب بلایا چیف منسٹر کو تو بقول آپ کے جو بیانیہ نکلا, پھر یہ کیوں کہا کہ نہیں ہم سیاست پہ بات نہیں کریں گے, ہم صرف فائنانس اور اس پہ سیکورٹی پہ بات کریں گے. یہ ہم نے نہیں پھر سیاست پہ نہیں جوائنر آپ کا اعلامیہ نکلا اس میٹنگ کے بعد, اس میں آپ لوگوں نے لکھا ہوا. دیکھیں سیاست میں بات نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سی ایم کے پی کے بہت سارے اختلافی بیانات تھے, یہ وہ مقصد یہ تھا کہ ہم کسی بھی اختلافی نوٹ پہ بات نہیں کریں گے, اور وہ ہماری طرف سے نہیں تھا. ہم نے جب دیکھیں مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو کیا ایجنڈا آپ طے کرتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں, وہ تو مصلحت کے چیزوں کو سیاسی انداز سے آگے لے کے چلنے کے ویسے بھی چیمپئن ہیں, سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا. اور اس وقت جس طرح تو ہمارے تمام اتحادی جماعتوں کو لے کے وہ چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا ہی کارنامہ ہے. پھر آپ یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ فیملی نہیں مل سکتی, بکلا نہیں مل سکتے, اگر بیماری کی خبر آئی سن لیں سب نے ڈینائی کر دیا کوئی بیمار نہیں ہے, جا کے ہسپتال بھی لے گئے, پھر اگلے دن مانا میڈیا کہہ رہا تھا جی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. ایک تو آپ ہر ایک کو لیبل لگا دیتے ہیں, ساری باتیں پھر بعد میں آپ مان لیتے ہیں, تو پھر یہ سختیاں کیوں ہیں؟ اگر سیاست کر رہے ہیں, اگر بڑی آپ صبر کی سیاست کر رہے ہیں, نہ فیملی کو ملنے دیتے ہیں نہ وکلا کو ملنے دیتے ہیں, تو یہ پھر کیسی سیاست ہے؟ کیسی بات یہ مالک صاحب کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال, قومی اسمبلی یا سینٹ, ان کے اندر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ اور مسائل کو حل کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. عمران خان سے ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی, یہ ہمارے لیڈر بھی جیلوں میں رہے ہیں, کبھی ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے, یہ آپ اسے لنک نہیں کر سکتے. اور تحریک انصاف نے بالکل نہیں, نہ میں اس کے حق میں ہوں نہ ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر پاکستان کی ترقی, معیشت کی ترقی, پاکستان میں امن, پاکستان کے اندر سکون, سیاسی استحکام, سب کو اگر عمران خان کی ذات سے جوڑ دیا ہے یا اس کی ملاقات سے جوڑ دیا ہے, اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں گے. آپ ان کی جماعت کہاں کھڑی ہے آج؟ ان کے اپنے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, جنید اکبر خان کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے گلے شکوے اب اسمبلی میں آپ دیکھیں اعلان. باقی جو ان کے اندر یعنی ریزنٹمنٹ ہے, وہ ریزنٹمنٹ کیا ہے بول نہیں سکتے, لیکن اپنی پالیسیز کے خلاف ان کے لوگ اسمبلی کے اندر خود بولنا شروع ہو گئے. سپریم کورٹ کو رپورٹ آج سبمٹ کر دی ہوگی انہوں نے سلمان نے, تو یہ بتائیں کہ کل جو بھی سپریم کورٹ کہے گی کہ اگر خان صاحب کو یا موو کریں علاج کے لیے, وہ سارا منوان اسی طرح ہوگا کہ اس پہ بھی پھر کوئی سیکورٹی کنسرنز آ جائیں گے کہ نہیں ہسپتال نہیں موو کر سکتے جی سیکورٹی ایشو ہے؟ نہیں, سپریم کورٹ نے جیسے ہی یہ ڈائریکشن دی ہے کہ عمران خان سے جو ہے وہ فرنٹ آف دا کورٹ جو لائر انہوں نے مقرر کیا ان کی ملاقات کروائیں, فوری طور پہ کروائی گئی ہے, اور اینی ادر ڈیسیژن فرام دا سپریم کورٹ وہ بالکل منوان اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور میں نے تو اس سے پہلے خود بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب یا ان کے جو اٹارنی ہیں اگر وہ تحریری درخواست دیں کہ ہمیں یہاں سے شفٹ کیا جائے تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. اچھا, بنی کا لاب, نتھیا گلی, کہیں اور سوچا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے وہ درخواست دی نہیں, وہ آج ان کا نہیں ہوا. نورین خان کا بیان آیا ہوا ہے, ٹویٹ آیا ہوا ہے, انہوں نے کہا خان صاحب کہیں بنی گالا نہیں جائیں گے, کہیں وہاں نہیں جائیں گے, سب سر اٹھا کے باہر رہیں گے, کسی ڈیل کے تحت کہیں دائیں بائیں موو نہیں کریں گے. یہ خاندان والے میں آخری بات اسد صاحب نے پہیا جام سٹرائک کال کی, اسی دن آسما جہانگیر صاحبہ کے کنونشن میں وہ گاڑی میں پہنچ گئے, پیچھے ان کے سلمان اکمل راجہ صاحب بھی پہنچ گئے. یہ ایک ہے. پھر فیملی نے احتجاج کے دن پتنگ اڑائی اور کہا میرے بچے بھی اڑا رہے ہیں. تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا, عقل میں نہیں آ رہا, یہ 2.5-3 سال سے ہو رہا ہے. 2-4 لوگ ہیں جو ہوں گے لوئلسٹ, ٹھیک ہے, یا اسی ٹریک پہ چلنا چاہتے ہیں, لیکن اب پاکستان کی جو ضرورت ہے, یہ فارم 47 میرا بھائی کہہ رہا تھا یوسف زئی,
اب تو میں ان کو کہوں گا ان کو فارم 47 نہیں AK-47 والی حکومت کہیں. کیا آپ کو بھی اچھا بچہ بنا لیا ہے, جمہوری نظام میں لے آئے ہیں, تو یہ تو ان کو آپ کریڈٹ دے دینا. آپ چاہے فارم 47 ہے AK-47 ہے, لیکن یہ لے تو آئے ہیں ان کو جمہوری رواج پہ. جو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں فیصل, دین آئی کم ٹو شوکت صاحب, جو جتنی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ میٹنگز اور پھر رویوں میں تبدیلی, سب کچھ یہ کیا ہے؟ حسن اتفاق ہے, ارینجمنٹ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں کئی دفعہ نا سوتے سوتے آپ کو مسٹر ضمیر آ کے کھٹکھٹاتے ہیں, اٹھو. اشاروں میں نہیں, مجھے کلیئر جواب دیں. ہاں سر اس کے پیچھے یہ حسن اتفاق ہے کہ کوئی ارینجمنٹ ان موشن ہے؟ نہیں, ارینجمنٹ ان موشن ہے فرام ڈے ون. ان کی ضمانتی پیپلز پارٹی نہیں ہے, ان دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ضمانتی PTI ہے. یہ دو ٹانگوں میں ایک ساتھ نہیں رسی میں باندھے ہوئے, نون اور پیپلز پارٹی. ان کے بیچ میں جو ایک ٹانگ ہے PTI کی جس سے پلاسٹر ہوا ہے وہ یہ ہے, اور یہ ڈے ون سے ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چاہتے ہیں یہ نظام چلے, اور جو اچھی بات ہے. اور آج ہماری ضرورت اس لیے بن گئی ہے. آج پہلے ہم ڈرامہ بھی ایکسپٹ کر لیتے کہ گالیاں دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی گڈ بوائے بن گئے ہیں, تو پھر اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ کوئی نام بھی تو ہوگا اس کا. حکومت چلا رہے ہیں نا, گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر انجوائے کر رہے KP کی گورنمنٹ آپ ہلا نہیں سکتے نا, اس لیے وہ تو آپ احسان نہیں کرے گا ان کے اوپر, اپنے زور ہیں. بازو آپ نے پہ بات KP ہے میں نا مائک بیٹھے. صاحب, آپ نے 26 ترمیم پہ بھی اپنے پروگرام میں کی تھی, یہ نہیں ہو سکتا. 27 پہ بھی کی تھی, میں نے کہا تھا سر سب ایکسٹرا ہے, سب سرپلس میں ہمارے پاس. تو میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسی شوکت صاحب, فیصل وابڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے خبریں یہ ذرا اچھی دیتے ہیں کئی باری. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا الائنس ہے پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا, یہ بڑا ان نیچرل الائنس ہے, یہ غیر فطری اتحاد ہے جو آپ لوگوں کی فطری دشمنی کے اوپر چل رہا ہے اور اس میں بنا ہوا ہے. انہوں نے سیمنٹ کیا, یہ پارٹ آف اٹ ہے. تو اگر PTI پراپرلی سارے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر, پارلیمنٹری پروسیس میں آ جائے, تو ان دونوں کو سب سے بڑا تو ان کے اندر پھڈا شروع ہو جائے گا. نہیں ہوگا. جی ناظرین اکرام, آپ نے طارق فضل چودھری اور فیصل واڈا اور محمد مالکی کی گفتگو سنی. ناظرین, جو سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی وہ حکومت کے منہ پر زوردار تماچا ہے, اس لیے ناظرین کہ وہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور پاکستان کا ہیرو عمران خان ہے. ناظرین, اس نے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اپنی زندگی وقف کی. ناظرین, آج وہ اس اڈیالہ جیل میں ہیں جہاں پر موت کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. ناظرین, یہ اس حکومت کی بربریت اور اس حکومت کا ظلم ہے, مگر اس ظلم کا حساب ان لوگوں کو دینا پڑے گا. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی انتقام ہے یہ ہر جماعت لیتی ہے, اور ہر جماعت ہی اپنے دور میں وہ یزیدی رویہ جو استعمال کرتی ہے. مگر ناظرین, انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ کیا, جو ظلم کیا, اس کا حساب تو ان کو دینا پڑے گا. آج نہیں تو کل ہواؤں کا رخ چینج ہوگا, وقت بدلے گا. اگر آج ان کے پاس منڈیٹ تو ناظرین ان کو کہنا یہ غلط ہوگا, کیونکہ منڈیٹ تو عمران خان کا تھا جس نے وزیر اعظم بننا تھا, وہ آج اڈیالہ جیل میں ہے, اور جس نے اڈیالہ جیل میں ہونا تھا وہ آج وزیر اعظم ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف کے اوپر یا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کافی جو کیس تھے, مگر جب ہواؤں کا رخ چینج ہوا تو وہ سارے کیس ختم ہو گئے. مگر یہ بھی بات سچ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی نواز شریف صاحب کو یا ان کی بیٹی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناظرین یہ بھی بدلے کی آگ میں وہ ہر کام کریں جو عمران خان نے کیا یا اس سے بدتر کریں. آپ کو پتہ ہے کہ PTI سے بلہ چھین لیا گیا, اور اس کے باوجود بھی عوام نے بینگن اور لوٹے اور عجیب عجیب نشان تھے جن کے اوپر عوام نے مور لگائی, اور پھر بھی لگائے گی. آج بھی پاکستان کی جو یوتھ ہے 80% وہ PTI یا عمران خان کو چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو پسندیدہ لیڈر ہے وہی ملک کا وزیر اعظم بنے. جو حکومت کا بیانیہ ہے کہ ہم عمران خان کو پستے بادام دے رہے ہیں, دیسی مرغا پکتا ہے اور جناب دیسی گھی کی خوشبو آتی ہے, ناظرین یہ سب فیک اور جھوٹ ہے. دیکھیں اگر مرغا دیسی کھا رہا ہے یا وہ کچھ ان کی اچھی خوراک ہے تو وہ ان کے گھر سے آتی ہے, جو حکومت نے خود تسلیم کیا یا سپریم کورٹ کی رپورٹ میں جو پیش کیا گیا. اور ایکسرسائز جو مشین دی گئی ہے وہ بھی عمران خان کی اپنی جیب سے یا ان کی گھر والوں نے ان کو لے کر دی ہے. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو لیڈر ہیں اڈیالہ جیل میں رہے ہیں, مگر جو
عمران خان نے جیل کاٹی ہے اس کی تاریخ جو ہے گواہی دے گی اور تاریخ میں اس کو سنہرے لفظوں سے یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پاکستان خوشحال ہوگا تو پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آئے گی اور پاکستانیوں کے جو دن ہیں وہ بدلیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدانوں کو عقل آئے اور ہمارے سیاستدان سمجھ جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔